भले ही उस पार्टी से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो भाजपा का लीडर था, अलग बात है, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा आदमी था, वो डॉक्टर, पीएचडी डिग्री होल्डर, हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर साहब, वो इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, उसने इसी पीरियड में उन्होंने क्या कहा कि नमाज इतना जबरदस्त योगा है, और जो नमाज दिया है इस्लाम के पैगंबर ने, उससे महान तो कोई हो नहीं सकता है। इसलिए ए मुसलमान, सड़क चलते रास्ता गली कूचे का कोई कुत्ता अगर भौंके, तुम्हारे पैगंबर के खिलाफ बोले, तो तुम्हें सबका जवाब देने की जरूरत नहीं है, बस अनसुनी कर दे। एक पागल था जो बक रहा था, कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा अदीब, डॉक्टर, साइंटिस्ट, अगर वो खिलाफ बोल रहा है, तो हमारा साइंटिस्ट, हमारा अदीब, हमारा राइटर, हमारा मुसन्निफ उसका जवाब देने के लिए काफी है। हर चलते फिरते आदमी का जवाब देने के लिए प्रोटेस्ट करना जरूरी नहीं है। ये तो घंटी बजा के 2-4 पैसा कमाने वाला, इसकी कोई औकात नहीं कि मेरे पैगंबर के खिलाफ बोले। बस समझ ले कि कोई गली कूचे का कोई मजनू है जो इस तरह का बयान दे रहा है। अलबत्ता याद रही बात, हम इसकी बात देखें कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि यूरोप के, अमेरिका के पढ़े लिखे लोगों की बात में सुनो। तुमने सुना होगा डॉक्टर माइकल हार्ट, जो अमेरिका का सबसे पढ़ा लिखा आदमी, 1978 की बात है ये, आज से 40 साल पहले उस बंदे ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम है द 100। वो किताब आज तक छप रही है, हिंदुस्तान के तमाम बुक स्टॉल पे मौजूद है। उस किताब में उन्होंने ठाना था कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी महानतम 100 आदमी, 100 एमिनेंट पर्सनालिटीज पर मैं स्टडी करूंगा उनकी जिंदगी का, फिर उनका मैं सिलेक्शन करूंगा जो इस धरती का ये 100 क्रीम लोग जिन्होंने दुनिया को अपने से कुछ दिया, समाज में परिवर्तन लाया, दुनिया के बड़े लोगों की सूची में, कामयाब तरीन लोगों की फहरिस्त में उनका नाम है। वो 100 लोग कौन है, मैं उनको छांटूंगा और 100 में रैंकिंग करूंगा कि अव्वल पे कौन, 2 में कौन, 100 में कौन। मैं उसकी क्वालिटी की बुनियाद पे रैंकिंग करूंगा। मोहब्बत का दखल ना होगा, अकीदत का दखल ना होगा, मजहब का दखल ना होगा। वरना डॉक्टर माइकल हार्ट क्रिश्चियन था, कहा मैं किसी भी तरह मजहब को दखल ना होने दूंगा। वो अपने पैगंबर से जैसे क्राइस्ट वो अपने हिसाब से मोहब्बत करता है, लेकिन वो कहा मोहब्बत एक्सेजरेशन, गुलू, मुबालगा को जगह नहीं दूंगा। फैक्ट, रियलिटी और सच्चाई की बुनियाद पर मैं रैंकिंग करूंगा। उन्होंने जब 100 आदमी का नाम छांटा, दुनिया की इतिहास को आंख की पुतलियों में समेट लिया, संसार की हिस्ट्री को आंख की पुतलियों में समेट लिया। अपने हम तो मालदा की हिस्ट्री नहीं जान सकते, बंगाल की हिस्ट्री तो बहुत दूर की बात, बंगाल की हिस्ट्री नहीं समझ सकते, हिंदुस्तान की इतिहास तो बहुत बड़ी बात, हिंदुस्तान की हिस्ट्री तो बहुत दूर की बात, बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड हिस्ट्री को हम कैसे समझ सके। लेकिन जो किताब का रसिया है, जो मुताले का शौकीन है, जो आदमी किसी काम को ठान लेता है तो वह करता है। डॉक्टर माइकल हार्ट पढ़ा लिखा आदमी ठान लिया, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को खंगाल दिया उसने, दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोगों की सूची तैयार की, जिस सूची में नाम था गौतम बुद्ध का, महावीर का, गांधी का, चर्चिल का, वो जॉर्ज डॉक्टर वाशिंगटन का, इब्राहिम लिंकन का, माओ ज़ेतुंग का, मसोलिनी का, हिटलर का। वो मुसलमान नहीं था, क्रिश्चियन था। अपने हिसाब से दुनिया के महान लोगों की सूची तैयार की, जिसने सबसे ज्यादा दुनिया पे इन्फ्लुएंस, असर डाला हो, जिसके फॉलोवर की तादाद सबसे ज्यादा हो, जिनके रेगुलेशंस और जिनके मैसेज में इतना दम हो कि सदियां गुजर जाने के बाद भी उनके फॉलोवर की तादाद न घटी हो, जिसने दुनिया का रुख बदल दिया हो, लोगों की सोच बदल दिया हो, सबसे ज्यादा जिसने लोगों के हृदय, लोगों के ब्रेन, लोगों के माइंड, लोगों के हार्ट को प्रभावित किया हो, इतनी वो जबरदस्त पर्सनालिटी कौन है। वो उस काम को ठाना तो करके दिखलाया। 100 आदमी को छांटा, सारे लोग कह रहे थे कि यह तो क्रिश्चियन है, मुमकिन है कि जनाब ईसा का नाम अव्वल नंबर पे देगा। कोई कहता था कि ये साहब न्यूटन है, ये साइंटिस्ट है, न्यूटन का नाम अव्वल नंबर पे देगा। कोई कहता था ये अमेरिका का रहने वाला है, इब्राहिम लिंकन का नाम पहले नंबर पे देगा। चूंकि डॉक्टर माइकल हार्ट खुद साइंटिस्ट था, खुद बहुत बड़ा एडवोकेट था, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, लोग अपने अपने हिसाब से राय का इजहार कर रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन जब किताब छप के प्रेस से बाहर आई, द 100 नामी किताब, उस किताब का नाम ही है द 100, 100 सब लैंग्वेज, सब
इन एवरी लैंग्वेजेस, तमाम ज़बानों में उसका तर्जमा हो चुका है। आज भी वो किताब बुक स्टॉल पे मिलती है। द 100 नामी किताब जब प्रेस से छप के बाहर आई, दुनिया के सारे लोग दंग रह गए कि कामयाब तरीन लोगों की सूची में पहला नाम न न्यूटन का था, न जीसस क्राइस्ट का था, न इब्राहिम लिंकन का था। पहला नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम का था। पहला नाम। उस किताब को हिंदुस्तान की तमाम बड़े बुक स्टॉल पर किताब मौजूद है। ये नरसिंहानंद उस किताब को खरीद के पढ़े, नहीं खरीद के पढ़ना चाहता तो वो बोले हम उसको किताब भिजवा देते। डॉक्टर गिरी साहब रामगिरी वो किताब पढ़े। वो इन जैसे करोड़ इन लाखों लोगों को जो पढ़ा सकता है और जिसको इसकी धूम सारी दुनिया में इसकी सलाहियत की है, उन लोगों ने क्या हमारे पैगंबर के बारे में लिखा। उन्होंने कहा क्या लिखा उन्होंने, ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्ट्री who was supremely successful on both levels, religious and secular। वो कहते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री का वो इकलौता आदमी था मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम जो सियासत और मजहब दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ। He was only man, तनहा आदमी, इकलौता आदमी, who was supremely successful, यानी जो सबसे ज्यादा कामयाब हुआ इस रुए जमीन में, मजहबी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी। एक ऐसी गवर्नमेंट दुनिया को दी जिस गवर्नमेंट में अमीर गरीब काले गोरे सबको समान अधिकार दिया। सबों की राय से हुकूमत चलेगी, अपनी हुकूमत नहीं चलाई जाएगी बल्कि बंदों पर, बंदों के खालिक की हुकूमत चले, कि कानून की हुकूमत चलेगी, जिसको आमतौर पर अपनी जबान में लोग अपने हिसाब से डेमोक्रेसी कहते हैं। वह कहते हैं जमहूरियत, प्रजातंत्र, जहां काले गोरे का फर्क मिट जाए, सारे अमीर गरीब सब बराबर हों, सबको समान अधिकार मिले। वो कहते हैं ये कानून अगर किसी ने नाफिज किया है दुनिया में तो उसका नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम है। वह इकलौता आदमी है जो साइंटिफिक, जो साइंस, जो मजहबी तौर पर और सियासी तौर पर कामयाब हुए हैं। ये उसने कहा। और मालूम है हिंदुस्तान के एक हिंदू लीडर डॉक्टर सरोजनी नायडू वो क्या कहती है, वो कहती है आई हैव बीन स्ट्रक ओवर अगेन एंड अगेन टू सी दिस इन द विजिबल यूनिटी ऑफ इस्लाम व्हेन द अजान इज साउंडेड द वर्शिपर्स आर गैदर्ड द peasant and the king stand side by side together। The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque। क्या बात कह के रख दिया उसने। वो हिंदू है, बहुत पढ़ी लिखी खातून है, वो बहुत बड़ी शायरा और बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर, जो भी जान पॉलिटिक्स से ताल्लुक रखता है वो सब उनका नाम जानते हैं, डॉक्टर सरोजनी नायडू। वो लिखती हैं कि मैं जब मुसलमानों की मस्जिदों पे नज़र दौड़ाती हूँ मैं हैरत में पड़ जाती हूँ कि हर जगह डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का ढंढोरा पीटा जा रहा है। अमीर गरीब काले गोरे सब बराबर, वो है कहाँ दुनिया में। ये 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है, 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। वो क्या कहती है, व्हेन द अजान इज साउंडेड, जब अजान दी जाती है। अजान की बात आगे तो एक बात मैं बता दूं, अजान की आवाज़ सिर्फ मुसलमान नहीं सुनते हैं, गैर मुस्लिम भी सुनते हैं। जब गैर मुस्लिम दुनियादार सारे लोग सुनते हैं तो इमाम से ज़्यादा अच्छी आवाज़ वाला मुअज्जिन होना चाहिए। इसलिए कि जब वो अजान 5 टाइम पुकारे तो मुमकिन है कि बहुत सारे गैर मुस्लिम का सीना हिल जाए, वो अजान सुन के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। मेरे मोहल्ले की मस्जिद में मुअज्जिन अलग है। मोहल्ले का एक बच्चा 10th में पढ़ता है, 10th में या 11th में पढ़ता है। वो बच्चा कभी कभी अजान देता है। वो 11वीं में पढ़ता है, मैट्रिक पास कर चुका है या मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाला है। अजान जब देता है तो हिंदुओं का घर आसपास में है गैर मुस्लिमों का, उनके घराने की औरतें भी काम काज छोड़ के अजान सुनने लगती हैं और वो दूसरों से कहती हैं, क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि वो बच्चा बड़ा अच्छा अजान देता है।
اور ایک مسلمان عورت تھی، وہ جب اذان بچہ دیتا تھا تو وہ رونے لگتی تھی. وہ ٹرانسفر ہوا اس کے شوہر کا، وہ شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں سے ہر مہینے، کیونکہ وہ مؤذن نہیں ہوتے، اسکول میں پڑھتا ہے بچہ، اسکول میں پڑھتا ہے لیکن اذان کبھی کبھی دیتا ہے، تو وہ وہاں سے ہر مہینے ان کے لیے 1000 یا 2000 روپے مہینہ وہ بھیجتی ہے کہ تمہاری اذان بڑی اچھی لگتی ہے، یہ پیسہ تمہارے لیے تحفہ کے طور پر ہے. تو اب ہمارا مؤذن کیسے اذان دیتا ہے؟ اللہ، وہ کیسے، جو پرانا سب مؤذن ہے، نہ تلفظ ٹھیک ہے، ہاں ہاں ہاں، اب اپنے لوگوں کو بھی برا لگتا ہے، غیر مسلموں کو بھی برا لگتا ہوگا. اب کمیٹی والا اس کو نکالتا نہیں، بولتا کیسے نکالیں، وہ تو 25 سال سے دے رہا ہے، 30 سال سے دے رہا ہے، 30 سال سے دے رہا ہے، تو اس کو ریٹائرمنٹ دے کر کے اس کو ٹاکا مہینہ دو اس کو. تم 5000 ملتا تھا تو 2500 دیں گے، تم اپنا گھر میں رہو، بوڑھا ہو گئے، ریٹائر کر گئے، اب رہو. اسکول میں تو 60 سال کے بعد ٹیچر ریٹائر کر جاتا ہے، اور تم جب 30 سال سے اذان دے رہا ہے تو اب تو کم سے کم آرام کرو، ٹھیک سے آرام کرو، یہ پیسہ لے لو 2000. اب اذان دے گا وہ جس کی آواز سن کے کافروں کا بھی سینہ ہل جائے. اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا ہے. اب وہ پولیٹکس ہوتی ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ صاحب مؤذن زبردست اذان والا ہو تاکہ بے نمازی کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلا جائے. ہم لوگ بچپن سے نماز سن رہے ہیں، نماز اذان سن رہے ہیں، 54 سال عمر ہو گئی ہماری، 4 سال مائنس کر دے 50 سال، سب بات معلوم ہے. لیکن آج بھی آواز اچھی اگر کسی کی ہے، اذان دیتا ہے تو آج بھی پلکیں بھیگ جاتی ہیں، آج بھی آدمی سکتے میں پڑ جاتا ہے. تو اذان ایک ایک مظاہرہ ہے، ایک ایگزیبیشن ہے ہماری صلاحیتوں کا، ہماری دینداری کا، اور اس کو سب سنتا ہے. اس لیے مؤذن کسی صورت میں کمزور نہیں ہونا چاہیے. زبردست مقابلہ، کمپٹیشن ہو، 50 مؤذن کو بلایا جائے، جس کی آواز سب سے زیادہ خوبصورت ہو، اچھی تنخواہ دے کر کے اس کو مؤذن مقرر کرے. میں کہوں گا کہ اس کی اذان اسلام کی طرف بلانے میں امپورٹنٹ رول ادا کرے گی اس کی اذان. اب سروجنی نائیڈو کیا کہتی ہیں، ذرا غور سے سنیے. وہ کہتی ہیں I have been struck over again and again to see this indivisible unity of Islam. میں اسلام کی جو یونٹی، اتحاد کا جو مظاہرہ ہے، میں اس کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتی ہوں. جب میں مسلمانوں کی مسجدوں کو دیکھتی ہوں، اذان ہوتی ہے، نمازی جمع ہوتے ہیں، the peasant and the king، کسان اور بادشاہ، ہل جوتنے والا فارمر اس کو پیزنٹ کہتے ہیں، کنگ بادشاہ راجہ. اب وہ ہندو خاتون غیر مسلم لیڈر وہ کیا کہتی ہیں کہ اذان ہوتی ہے، نمازی جمع ہوتے ہیں، تو کہتی ہیں وہ کہ بادشاہ اور کسان یہ دونوں ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. بادشاہ اور فارمر، غلام اور آقا ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں. کالے گورے کا فرق مٹ جاتا ہے، امیر غریب کا فرق مٹ جاتا ہے. بادشاہ کے بازو میں کوئی ہل جوتنے والا کسان کھڑا ہو، کوئی برا نہیں مانا جاتا ہے. مالک کے بازو میں نوکر کھڑا ہو جائے، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ the best embodiment of democracy، پرجاتنتر کیا ہے؟ ڈیموکریسی is the government of the people, for the people, by the people. یعنی پرجاتنتر کی پریبھاشا یہی ہے کہ حکومت عوام کی، عوام کے لیے، عوام کے ذریعہ، اسی کو کہتے ہیں ڈیموکریسی. وہ کہتی ہیں کہ ڈیموکریسی ہے کہاں؟ کہیں گوروں کا شاسن ہے، کہیں برہمنوں کا شاسن ہے، جو کہ کہنے کا سینس تھا. ہندوستان میں بھلے ہی ڈیموکریسی ہے، لیکن آزادی کے بعد سے لے کے پورے 75 سال تک میں ساتھ کس کے ہاتھ میں ہے سب کو معلوم ہے. افریقہ میں، امریکہ گوروں کا ملک ہے، کہنے کی بات ہے کہ وائٹ اینڈ بلیک سیم ہے، ڈیموکریسی ہے، لیکن ستا کس کے ہاتھ میں ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے. سروجنی نائیڈو کہتی ہیں کہ سچی ڈیموکریسی، ٹرو ڈیموکریسی ہے کہاں؟ یہ مسلمانوں کی مسجد میں 5 وقت دیکھنے کو مل جاتا ہے. 5 ٹائم جب اذان ہوتی ہے، نمازی جمع ہوتے ہیں، کسان اور بادشاہ ایک ساتھ مل کے کھڑے ہوتے ہیں، اور they proclaim،
وہ اعلان کرتے ہیں کیا؟ نہ کوئی باپ بڑا ہے نہ کوئی دادا بڑا، نہ کوئی گورا بڑا ہے نہ کوئی کالا بڑا، نہ کوئی شہری بڑا ہے نہ دیہاتی بڑا، نہ کوئی عربی بڑا ہے نہ کوئی اجمی بڑا۔ وہ کیا کہتے ہیں سارے لوگ کھڑے ہو کر؟ اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اور آگے چل کر یہ ڈاسنا مندر کا مہند سنے غور سے کیا کہتی ہیں سروجنی نائیڈو، یہ نصاب رام گیری جیسا خبیث، وہ سنے اسی ہندوستان کے ایک مہان ہندو عورت وہ کیا کہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں یو فائنڈ ان لندن این انڈین این الجیرین اینڈ اے ترک، انڈیا از دا مدر لینڈ آف فن، ترکی از دا مدر لینڈ آف فنوتر، بٹ when they stand in prayer it makes man instinctively a brother۔ کیا غضب کی بات کہہ دی اس خاتون نے۔ وہ ہندو عورت کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ لوگ لندن میں جاتے ہیں، اب انڈیا سے لوگ گئے، الجیریا سے لوگ آئے، ترکی سے لوگ آئے، زبان الگ، انڈیا کی زبان الگ، ترکی کی زبان الگ، الجیریا کی زبان الگ، ملک الگ، زبان الگ، اور الگ الگ کام سے لوگ لندن گئے ہیں، کوئی گھومنے، کوئی پڑھنے، کوئی بزنس کرنے، ملک الگ، کام الگ، زبان الگ، مگر when they stand in prayer، لیکن جب یہ مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لندن میں، انڈین، الجیرین اور ترکی کا رہنے والا، زبان الگ، ملک الگ، کام الگ، لیکن جب نماز کا ٹائم ہوا اور یہ سب مل کے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ it makes man instinctively a brother۔ ایسا لگتا ہے یہ مصطفیٰ کا دیا ہوا قانون نماز یہ مسلمانوں کو بھائی بھائی کے بندھن میں باندھ دیتا ہے۔ اب کوئی نہ الجیرین نہ انڈین، سب غلام محمد ہے، ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اے قوم مسلم، اللہ کا شکر ہے کہ تم کو برہمن گھر میں اللہ نے نہیں پیدا کیا، اللہ کا شکر ہے کہ تم امریکہ کے یہودی گھر میں نہیں پیدا ہوئے، اللہ کا شکر ہے کہ تم کسی اسرائیل کے یہودی گھر میں نہیں پیدا ہوئے، شکر ہے مالک مولا کا کہ مسلمان گھر میں ہم کو پیدا کیا۔ ورنہ تم میں سے کوئی بندہ بتا دے کہ اتنا مہان مذہب اسلام کے لیے تم نے اسٹڈی کی ہے، تم نے مطالعہ کیا ہے، تم نے 10 سال خاک چھانی ہے، 1000 لوگوں سے تم نے ملاقات کی ہے، سب سے تم نے ڈیبیٹ کیا ہے، پنڈت سے، کسی ربی سے، کسی پوپ سے تم نے بحث کیا ہے، مباحثہ کیا ہے، تب جا کے کہا نہیں اسلام سب سے گریٹ ہے، میں اسلام سویکار کرتا ہوں۔ نہیں، تم اسی لیے مسلمان ہو کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہو، مسلمان گھر میں پیدا ہو۔ جب اتنی بڑی دولت اللہ نے دے دی تو دنیا کے لیے کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ امریکہ کا کھرب پتی اپنی ساری فیکٹری تم کو دے دے اور تم اپنا ایمان بیچ کر کے ان کے گھر کے بت کو تو سجدہ کرنے لگو۔ اگر مومن ہو تو تم یہی بولو گے تیری کھربوں کی پراپرٹی پہ تھوک دیتا ہوں، اسلام کا سودا نہیں کروں گا۔ جب اتنی بڑی دولت اللہ نے آپ کو دے دی ہے تو پھر دنیا کے لیے کیوں روتے ہو؟ دنیا کے لیے کیوں بھاگتے ہو؟ دنیا کے لیے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جب اتنی بڑی دولت اللہ نے دی ہے تو دنیا نہ ہونے کا شکوہ کیوں کرتے ہو؟ اتنی بڑی دولت اللہ نے دی کہ تجھ کو مسلمان بنایا، اور اس فتن و فساد کے وقت میں ایک طرف کوئی صحابہ کو گالی دیتا ہے، کوئی اہل بیت کی توہین کرتا ہے، کوئی مصطفیٰ کے علم غیب کی توہین کرتا ہے، الگ الگ رائے سب کی ہو گئی، الگ الگ خیال ہو گیا، دنیا کی محبت نے سب کو پاگل بنا دیا، جبکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو بلندی دی ہے، قرآن گواہ ہے، حدیث گواہ ہے۔ مگر کچھ لوگ ہیں کہ سرکار دو جہاں میں کلمہ پڑھنے کے باوجود عیب نکالتے، کہتے ہیں کہ علم نہیں، علم غیب نہیں ہے، علم غیب ہے بھی تو جانور چوپائے کی طرح معاذ اللہ، 1000 بار معاذ اللہ، کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو میں مانتا ہوں، مگر صحابی کو مانتا ہوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین بادشاہت کے لیے میدان کربلا گئے تھے اور جنگ کی اور وہاں شہید ہو گئے، وہاں اب کیوں گئے تھے وہ جب بڑے بڑے صحابہ مکے میں موجود تھے؟ کیوں؟ اپنی عقل لڑاتے ہیں۔ کچھ لوگ صحابہ کی محبت میں اہل بیت کے گستاخ ہو گئے، کچھ لوگ اہل بیت کی محبت میں صحابہ کی گستاخ ہو گئے،
کچھ لوگ بچے تو آگے جا کے امام اعظم کی توہین کر کے گستاخ ہو گئے، کچھ لوگ بچے تو آگے جا کے غوث اعظم کی توہین کر کے گستاخ ہو گئے، کچھ لوگ بچے تو غریب نواز کی شان گھٹانے لگے، یعنی الگ الگ رائے اپنی اپنی رائے لگانے لگے، بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں کرنا تو کھینی گٹکا کھانا ہے، تکیہ لگا کے بیٹھنا ہے اور اپنے دماغ کے حساب سے سوچنا اور سمجھنا ہے، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ ارے حضور نے کہا کہ صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ ستارے کی طرح ہے، جس کی تو پیروی کرے گا ہدایت پا جائے گا۔ بلائنڈلی آنکھ بند کر کے مان لے سارے صحابہ حق پہ ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، اب کسی ایک کی تخصیص کیوں کرتا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان کیوں کھولتا ہے؟ اب انہوں نے مصطفیٰ کے صحابی ہیں، اللہ نے بخش دیا ہے، مصطفیٰ نے کہا کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ نور ہیں، ستارے کی مانند ہیں، تو مان لینے اپنی عقل کو وہاں مت لڑا، لیکن عقل لڑا کے کوئی نبی کی توہین کر کے کافر ہو گیا، کوئی صحابہ کی توہین کر کے راستے سے بھٹک گیا، کوئی اہل بیت کو گالی دے کے راستے سے بھٹک گیا، کوئی امام اعظم کی توہین کر کے بھٹک رہا ہے۔ اس فتن و فساد کے وقت میں اگر تم ایران کے یہود رافضی گھر میں پیدا ہو گئے ہوتے، پانی پی پی کے صدیق عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کو گالی دیتے۔ اللہ کا شکر ہے رافضی گھر میں نہیں، سنی گھر میں اللہ نے پیدا کیا۔ تم نے ریسرچ نہیں کیا کہ وہابیت ٹھیک ہے، سنیت ٹھیک ہے کہ قادیانیت ٹھیک ہے۔ کون جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں قادیانی کافر ہے، وہ مطالعہ ہی نہیں کیا، بس مولانا صاحب کہتے ہیں تو وہ بھی کہہ رہا ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا تو وہ کہہ رہے۔ مولانا لوگ جو مولوی صاحب لوگ میرے جیسے بہت سارے مولوی ہیں جو ان کی کتابوں کو نہیں پڑھا، بس کہہ دیا اعلیٰ حضرت کافر ہے، وہاں آنکھ بند کر کے مطالعہ نہیں کیا ہے۔ لیکن اگر یہ قادیانی گھر میں پیدا ہو گیا ہوتا، یہ بھی ساری زندگی نبوت کا اعلان کرنے والے غلام احمد کو نبی مانتا اور پھر سنی مسلمانوں کو وہ کم پڑھا لکھا اور غریب اور پست کہتا۔ مگر ہم لوگ آج اگر ٹناٹن سنی ہیں تو ہمارا کوئی رول نہیں ہے، بس رول کس کا ہے؟ فضل الہی کا ہے کہ ہمیں رافضی فیملی میں نہیں، سنی فیملی میں پیدا کیا ہے۔ اب بھی تو مان لے کہ تجھ سے بڑا دھنوان کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے۔ اس نعمت کا تو شکر ادا کر کہ کھرب پتی رافضی ہے اور ہم غریب سنی ہیں، کھرب پتی کافر ہے، ہم غریب مسلمان ہیں۔ اس کا تو شکر ادا کر، اس کا تو شکر یہ ادا کر کے رات بھر سجدہ کر کے شکر ادا کرے گا تو بھی اس نعمت کا شکر ادا نہ ہو پائے گا۔ چونکہ ایک کافر چاہے دنیا میں 50 گھر بنا لے، 50 ٹن سونا خرید لے، مرنے کے بعد جب وہ جائے گا قیامت میں، وہاں دائمی طور پر آگ اس کا مقدر ہے، وہاں کچھ کام نہیں آئے گا، خربوں سال آگ میں چلتا رہے گا۔ اور مسلمان اگر یہ دنیا میں کرائے کے گھر میں رہا، فٹ پاتھ پہ سوتا رہا، غریب رہا، لیکن ایمان سلامت رہا کہ اللہ ایک ہے، مصطفیٰ میرے سردار ہیں، قرآن حق ہے، قیامت حق ہے، آخرت حق ہے، نماز روزے حج و زکوٰۃ حق ہے، یعنی کہیں بھی کسی بھی طرح سے اسلام کی توہین نہ کرے، پیغمبر اعظم کی توہین نہ کرے، اور اسی حالت میں مر جائے تو دنیا میں 70 سال 70 منٹ کے برابر نہیں ہے، 80 سال 80 سیکنڈ کے برابر نہیں ہے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں پیدا ہوئے پرسوں کل جوان ہوئے آج بوڑھے ہو گئے، ہمارا یہ 55 سال کیسا لگ رہا ہے؟ ویسا لگتا ہے جیسے پرسوں پیدا ہوئے، کل پڑھے لکھے اور آج داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ وقت گزرنے میں دیر لگتا ہے، the time flies، یہ وقت اڑ رہا ہے۔ ابھی عید کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی، اب آنے والے عید کی تیاری شروع ہے، 2 مہینے کے بعد رمضان ہے۔ اب ہم لوگوں نے پروگرام لکھا، جب اب آگے دسمبر جنوری فروری کے لاسٹ 26 تاریخ تک پروگرام بک ہے، اب 1 مارچ سے رمضان شروع ہے۔ اب مدینہ جانے کی تیاری کیجئے، رمضان میں صاحب حافظوں سے بات کیجئے، اب ختم ہو گیا، یعنی ابھی عید کی نماز سے فارغ ہوئے ہیں، ابھی عید آ رہی ہے۔ قیامت کی نشانی ہے کہ وقت بڑی تیزی سے گزرے گا، سال 1 مہینے کی طرح لگے گا، مہینہ ہفتے کے برابر لگے گا، ہفتہ 1 دن کے برابر لگے گا، اور 1 دن جیسے کوئی آگ چنگاری بھڑکی اور بجھ گئی، ابھی صبح ابھی شام۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ وقت بڑی تیزی سے گزرے گا، یہ نشانی آ گئی ہے۔ کب مر جائیں گے کہنا مشکل ہے۔ اب اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ یہ دنیا میں غریب رہیں، محتاج رہیں، اگرچہ محتاج رہنے اسلام پیغام نہیں دیتا۔ زکوٰۃ کا قانون ہے کہ کماؤ 1 لاکھ، سال میں 2500 اللہ کی راہ میں اپنے غریب بھائی کو دے دے۔ کماؤ 1 کروڑ، 1 کروڑ مال تیرا پاک رہے گا، تم صرف 2.5 لاکھ
100 لاکھ تیرا، 100 لاکھ میں 98,50,000 تیرا، اور 2.5 لاکھ تیری غریب بہن، تیرے غریب بھائی، تیرے غریب پڑوسی، تیرے غریب رشتہ دار۔ اللہ رب العزت کے نام پہ زکوٰۃ قانون پر عمل کرتے ہوئے اپنے غریب بھائی بہن کو دے دے، مال بھی بڑھے گا، وہاں جنت بھی ملے گی۔ تم دے، 1 کروڑ دیا ہے تو 2.5 لاکھ نکال اس اللہ کی خاطر، اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنے غریب بھائی کو دے دے، تیرا غریب بھائی کھائے گا، مال بھی بڑھے گا، ثواب بھی ملے گا۔ دولت کمانا اگر حرام ہوتا تو بھی یہ قانون زکوٰۃ نازل نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ پتا چلا 1 کروڑ کمانا جائز ہے، 2.5 لاکھ نکال، تیرا مال پاک ہے۔ تو ہم 1 ارب کما لے، 1 ارب کمال، 2.5 کروڑ نکال، تیرا مال پاک ہو جائے گا، 40واں حصہ زکوٰۃ میں نکال۔ یہ قانون زکوٰۃ بتاتا ہے کہ مال کماؤ نماز کے ساتھ، مال کماؤ سچائی کے ساتھ، مال کماؤ تلاوت کے ساتھ، مال کماؤ اصول پر عمل کرتے ہوئے۔ بے شمار لوگ ہیں نماز پابندی، تہجد، اشراق، چاس سب پڑھتے ہیں اور بزنس کرتے ہیں، بے شمار لوگ ہیں جھوٹ نہیں بولتے، اربوں میں کھیلتے ہیں، بے شمار لوگ ہیں صاحب دولتوں کے انبار پہ 105 منزلہ فلیٹ میں رہتے ہیں اور کوئی نماز نہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ نے دولت دی ہے، کڑاکے کی سردی میں گیزر آن کیا، گرم پانی سے نہایا، فجر کی نماز پڑھنے چلا گیا۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، گھر میں اے سی لگائی اور چلچلاتی گرمی میں ظہر کی نماز اے سی چلا کے آرام سے مسجد میں پڑھ رہا ہے۔ اللہ نے جب مال دیے ہے لگاؤ مسجد میں اے سی، اللہ نے مال دیا ہے لگاؤ گھر میں اے سی، اللہ نے مال دیا ہے لگاؤ اپنے باتھ روم میں گیزر، تاکہ کوئی فجر قضا نہ ہونے پائے، کوئی ظہر قضا نہ ہونے پائے۔ جاڑے کے موسم میں گرمی کا مزہ لے، گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کا مزہ لے۔ اگر پیسہ نہیں رہے گا تو گیزر کہاں سے خریدے گا؟ پیسہ نہیں رہے گا تو اے سی کہاں سے لگائے گا؟ پیسہ نہیں رہے گا تو اپنے گھر میں ہیٹر کہاں سے لگائے گا؟ اسے مال کما، زکوٰۃ نکال، نماز 5 جگہ نہ پڑھ، یہاں بھی آرام سے رہ، اور جب مرے گا تو مصطفیٰ کی جنت میں آرام سے چلا جائے گا۔ اور اگر دنیا میں نہیں پڑھے گا، نہیں لکھے گا، نہیں محنت کرے گا، نہیں مشقت کرے گا، بھاگ دوڑ نہیں کرے گا، تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھکاری رہے گا، سر ڈھکے گا، پاؤں کھلے گا، پاؤں کھلے گا، سر ڈھکے گا، مکان بنائے گا تو پلاسٹر نہیں کر پائے گا، پلاسٹر کرے گا تو بینک کا قرضہ لے گا، اگر بینک کا قرضہ لیا تو گاڑی کیسے لے گا، اگر کھانا کھائے گا صبح تو شام کیسے کھائے گا، بچوں کو کیسے پڑھائے گا، رشتہ دار گھر میں شادی ہوگی تو قرضہ لے کر کے ان کو کپڑا لے کے ان کی شادی میں جائے گا۔ پیسہ نہیں رہے گا تو رشتہ دار کا تانا سنے گا، پیسہ نہیں رہے گا تو سماج میں غریبی کا تانا دے کے تجھ کو لوگ عزت کریں گے۔ اس لیے دنیا میں پیسہ کما، عزت سے رہ۔ پیسہ کمانے کا مطلب خوب محنت سے پڑھ، نوکری لڑائی کر کے لے لے، 18 گھنٹے پڑھ، 15 گھنٹے پڑھ، 12 گھنٹے پڑھ، اپنے اور پڑھتا رہ، نوکری لڑ کے لے لے، ڈی ایم بن، آفیسر بن، پروفیسر بن، بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر بن، محدث بن، فقیہ بن، معالم بن، خطیب بن، رائٹر بن۔ اگر کاشتکار ہے تو پھر نماز روزے کے سائے میں اچھی کھیتی باڑی کر، محنت کر، 1 سال میں 5 فصلیں اگا، بزنس کر، اچھی بزنس کر، نماز کے ساتھ فجر پڑھ کے جا دکان میں، ظہر پڑھ کے جا دکان میں، آندھی طوفان آئے دکان کھول، بزنس کر، کھیتی باڑی کر، کام سیکھ لے، ہنر سکھا دے، نوکری کر، اعلیٰ تعلیم دلا، تاکہ دنیا میں زکوٰۃ نکال، صدقہ فطر نکال، قربانی کر، غریبوں مسکینوں کا علاج کروا، دوسروں غریبوں کی مدد کر، مسجد میں دے، مدرسہ میں دے، یہاں بھی خوشحال رہ۔ اب دکان جائے گا تو روزی ملے گی، اب مسجد جائے گا تو مرنے کے بعد جنت ملے گی۔ جو صرف پیسہ کمایا، نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا، تو پھر دنیا ہی میں 70-80 سال سکھ کر لے گا اور مرنے کے بعد خربوں سال آگ میں جلنے کے لیے چلا جائے گا۔ اور جو صرف نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، سوکھی روٹی کھائے گا، ایمان بچا کے مر جائے گا۔ چلو کم سے کم 70-80 سال دکھ کاٹا، کم سے کم اب خربوں سال جنت میں جا کے آرام کرے گا۔ لیکن اگر یہ بھی تھوڑی سی محنت کرے گا، مشقت کرے گا، بھاگ دوڑ کرے گا، نماز پڑھے گا، دنیا بھی یہاں بھی آرام سے رہے گا، مرنے کے بعد آرام سے رہے گا۔ یہ تھیوری ہماری نہیں ہے، یہ تھیوری ہمارے پروردگار کی ہے۔ وہ کیا تھیوری ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب دعا کر، اللہ نے سکھایا ہے بندوں سے کہ تم دعا کرو کہ اے میرے رب، دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا دے۔ اس لیے اسلام نہیں کہتا تو فقیر بن جا، محتاج
بن جا, مفلس بن جا, بھکاری بن جا. نہیں, اسلام کا قانون زکات ہمیں مالدار بننے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام کا قانون صدقات فطر ہمیں مالدار بننے کی تعلیم دیتا ہے. صدقہ فطر اس پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو, زکات اس پر فرض ہے جو صاحب مال ہو, حج اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو. پیسہ رہے گا 5 لاکھ تب نہ بندہ حج کو جائے گا, ورنہ حج کے تڑپتا رہے گا یا دوسروں کے سامنے بھیک مانگتا رہے گا کہ آپ پیسہ دیجئے ہم مدینہ جائیں گے, سیٹ صاحب پیسہ دیجئے ہم مدینہ جائیں گے. میں کہتا ہوں کیوں بھیک مانگ کے مدینہ جاتا ہے؟ بھیک مانگنا خود حرام ہے, حج کے لیے سوال کرنا یہ بھی حرام ہے. کیوں مانگتا؟ حج فرض نہیں ہے تو حج کی تمنا دماغ میں مت پال. نماز پنجگانہ فرض ہے, نماز پڑھ, یہ حج سے بڑا فرض ہے نماز پنجگانہ. نماز پڑھتا نہیں ہے, مدینہ جائیں گے مدینہ جائیں گے, یہ دماغ میں تمنا پالے ہوا ہے. نماز پڑھ پہلے, اور ہر نماز فرض ہے تم پر, حج فرض نہیں ہے. تو جو فرض ہے وہ کرتا نہیں ہے, جو فرض نہیں ہے اس کے لیے بے چین ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تمنا شیطانی تمنا ہے کہ فرض جو ہے وہ ادا کرتا نہیں ہے, جو فرض نہیں ہے اس کے لیے بے چین ہو رہا ہے. یہ تمنا شیطانی تمنا ہے. ہاں, جو فرض ادا کرنے کے بعد تمنا کرے الہی اسباب پیدا فرما دے تاکہ تیرا حرم دیکھ لوں, تیرے محبوب کا دیار دیکھ لوں, تو معلوم ہے تمہیں جب تم دل کی تڑپ کے ساتھ مدینے کی حاضری کی تمنا رکھے گا فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ, تو وہی ہوگا مفلسی میں بھی مدینے کا سفر ہو جائے جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے. جب نظر ہوگی مصطفیٰ کی, وہاں سے انتظام ہوگا جہاں سے بندہ سوچ نہیں پائے گا. اور یہاں بولتا ہے کہ ہم نعت پڑھتے ہیں, ہم کو نظر نہ دیجیے, آپ کا پیسہ مدینہ میں خرچہ کریں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا مانگتا ہے یار؟ حج کے لیے سوال کرنا جب درست نہیں ہے تو بولتا ہے کہ پیسہ دیجیے, آپ کا پیسہ مدینے میں خرچہ کریں گے. اس قدر گر گئے, ایسے ضمیر فروشی والا کام کرنے لگے. کیوں ایسا کرتا ہے؟ مدینہ جانا جاؤ, یہ بولو کہ اگر اللہ دعا کیجئے کہ میں مدینہ چلا جاؤں, اور مدینہ چلا گیا تو ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. یہ کہنا چاہیے کہ نہ کہ بولتا ٹاکا دیجئے, آپ کا ٹاکا مدینہ میں خرچہ کریں گے. جب سوال کرنا ہی حرام ہے تو کیوں سوال کر رہا؟ آپ ٹاکا دیجئے, آپ کا ٹاکا ہم مدینے میں خرچہ کریں. یعنی گناہ کرتے کرتے آدمی ٹھیٹ اور دلیر ہو جاتا ہے. حضرت میں نے آج ہی ایک قول پڑھا, ایک بہت بڑے بزرگ کا قول آج میں نے پڑھا ہے کہ جو آدمی فرائض کا, سنتوں کا ترک کرنے والا ہوتا ہے, ارے چلو یہ سنت ہے چھوڑ دیتے ہیں, فرض ادا کر لیتے ہیں. جو سنتوں کو چھوڑنے کا عادی ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے فرض بھی چھوڑنے لگتا ہے, اور جو فرض چھوڑتا ہے وہ دھیرے دھیرے شریعت کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. نہیں, نماز روزہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. اور جو شریعت کو حقیر سمجھتا ہے وہ دھیرے دھیرے کفر کی طرف چلا جاتا ہے, دھیرے دھیرے کفر کی طرف چلا جاتا ہے. جو نوافل کا, سنتوں کا اہتمام کرتا ہے وہ فرض کا اہتمام کتنا زیادہ کرے گا. اور جو فرض پر عمل کرے گا, نماز روزے حج و زکات پہ, وہ شریعت کو کس قدر اہمیت سمجھے گا. اور جو اسلام میں ڈوب کے محبت کرے گا وہ کفر کی طرف جانے میں ایسا ہی سمجھے گا جیسے وہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہو. یہ اسلام کا مزہ وہ چکھ لیتا ہے. اس چکھنے کی ایک صفت یہ ہے کہ جس طرح کوئی ایسا کفر کی طرف جانے کو ایسا سمجھے جیسے وہ آگ میں جا رہا ہو, آگ میں جا رہا ہو, سمجھ لے کہ وہ ذاقہ تو عمل ایمان, وہ ایمان کا مزہ چکھ لیا. جو مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف جانے کو ایسا سمجھتا ہو جیسے کوئی بندہ آگ میں جا رہا ہو. اللہ نے دولت دی ہے, آپ حج کریں پہلے, اس کے بعد دوسرا کام. اللہ نے مال دیا ہے, مال کا اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرے. اللہ اسلام کا قانون لاجواب ہے, قانون زکات, قانون حج, قانون روزہ, سب لاجواب ہے اسلام کا قانون. اور جس کے پاس نہیں ہے پیسہ وہ زیادہ ہاتھ پیر مار کے گناہ نہ کرے. نہیں, میرے کو اللہ نے غریب بنایا ہے تو ہم کیا کریں گے, نماز بھی نہیں پڑھیں گے. اگر ایسا ہوا تو دنیا میں بھی جانور کی زندگی گزارے گا. وہ پیسے پیسے کو ترستا رہا, مرنے کے بعد آگ میں گیا. دونوں جہان کی رسوائی اس کے حصے میں آئی. اور سن, جس طرح مالدار قربانی کرتا ہے, زکات دیتا ہے, حج کرتا ہے اور عمرہ کرتا ہے, مسجدوں میں 1,00,000 2 لاکھ دیتا ہے, اگر تیرے پاس پیسہ نہیں ہے تو سن لے کہ تو مالدار سے زیادہ دھنوان ہے, خوش نصیب ہے. کیوں؟ تجھ پر زکات فرض نہیں ہے.
زکوٰۃ کا حساب نہیں ہے، تجھ پر حج فرض نہیں ہے، حج کا حساب نہیں ہے۔ یہ مالدار کو حساب دینا ہوگا کہ تجھ پر حج فرض ہوا تھا 25 سال پہلے، اب 25 سال کے بعد تم نے حج کیوں کیا، یہ سوال اس کو کرنا ہوگا۔ وہ مالدار حساب دے گا کہ تمہارے پاس مال 1 کروڑ تم پر زکوٰۃ فرض تھی تو تم نے 1 لاکھ ہی نکالا، کیوں؟ تمہارا غریب بھائی بیمار تھا، تم اس کو نہیں دیا، یہ حساب مالدار کو دینا ہے۔ تم نے قربانی مریل جانور کی کیوں کی، یہ حساب مالدار کو دے رہا ہے۔ تم نے اپنے غریب بھائی کا علاج کیوں نہیں کروایا، یہ حساب مالدار کو دے رہا ہے۔ مالدار کو زکوٰۃ کا، خیرات کا، صدقات کا، حج میں تاخیر کرنے کا، اپنے غریب بہن کو نہ دینے کا، یہ سارا حساب کے لیے روک لیا جائے گا۔ جس کے پاس مال ہی نہیں ہے اس پر نہ اس پر حج فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ صدقہ فطر واجب ہے، نہ قربانی واجب ہے، نہ غریبوں کو دینا واجب ہے۔ اب یہ تو فری آزاد ہے، فری فرام آل ڈیوٹی، یہ تمام بڑے بڑے ڈیوٹی سے آزاد ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ میری امت کے فقراء، میری امت کے فقراء، میری امت کے وہ مالدار لوگ جو جنت جائیں گے ان کو حساب کے لیے روک لیا جائے گا، اور میری امت کے فقراء امیروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت چلے جائیں گے۔ اللہ عصمت، دھنیہ ہے مسلمانوں کا وہ غریب جو نماز پڑھتا ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے، زنا سے، شراب سے، سود سے، جوا سے بچتا ہے۔ حج فرض نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں، صدقہ فطر واجب نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں، قربانی واجب نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں، مگر نماز مرتے دم تک فرض ہے۔ نہیں کھڑا ہو سکتا ہو تو بیٹھ کے، بیٹھ نہ سکتا ہو تو لیٹ کے نہ پڑھ سکتا ہو تو آنکھ کے اشارے سے، مرتے دم تک نماز معاف نہیں ہے۔ نماز پڑھنے میں پیسہ نہیں لگتا ہے، نماز پڑھنے میں حج کی طرح 40 دن جو سفر میں خرچ ہوتے وہ نہیں ہوتا ہے۔ بس فجر میں 10 منٹ، ظہر میں 15 منٹ، عصر میں 10 منٹ، مغرب میں 15 منٹ، عشاء میں 20 منٹ، بس یہی ٹائم پیٹ کے لیے 12 گھنٹے، جنت جانے کے لیے بمشکل تمام 1 گھنٹے۔ بس عقل مند ہے وہ جو دنیا میں بھی نماز کی پابندی کرے، کام کاج کرے، تاکہ یہاں بھی آرام سے رہے، مرنے کے بعد مصطفیٰ کی جنت میں پہنچ جائے۔ اسلام کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ غریب اگر ہے، دینداری ہے، تو وہ تمام مالداروں سے زیادہ اچھا ہے کہ مالدار حساب دے گا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچہ کیا، مکان میں کتنا، گاڑی میں کتنا، بیٹی کی شادی میں کتنا، اور کپڑا خریدنے میں کتنا، زمین خریدنے میں کتنا، شادی بیاہ میں کتنا، عید کے دن کپڑا میں کتنا، یہ سارا حساب مالدار دے گا۔ اور غریب نماز روزے کا حساب دیا، پٹ سے جنت چلا گیا۔ اس لیے مصطفیٰ کہتے ہیں میری امت کے غریب 500 سال پہلے امیروں سے جنت چلا جائے گا۔ اگر غریبی میں اگر نماز نہیں ہے اور نیکی نہیں ہے تو چوپٹ دی گریٹ ہے کہ دنیا میں بھی محتاج ہوگا، مرنے کے بعد بھی محتاج رہے گا۔ اگر مالداری میں تقوی پرہیزگاری اور نماز روزہ ہے، کیا کہنا، یہاں بھی خوشحال ہے، اچھا کھانا، اچھا کپڑا پہننا، اچھی گاڑی، اچھا گھر، مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگے، الہی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سبوں کو دونوں جہان کی بھلائی عطا فرمائے، دونوں جہان کے لیے